अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक चाल वो चलते हैं और एक तदबीर अल्लाह करता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला, हिकमत वाला है। एक नया दिन, एक नई ऑडियो लीक, एक ऐसी ऑडियो लीक जो पिछली तमाम तर ऑडियो लीक्स की सरदार निकली। और इस बॉम्बशेल ऑडियो लीक ने ख्वातीनो हजरात नून लीग का पिछले 6-7 साल का जो बयानिया था, जो बहुत मेहनत से उन्होंने मुज़ाहमती बयानिया बनाने की कोशिश की थी, इसमें मुबैना तौर पर अरबों रुपए मीडिया पर भी लगाए गए, बहुत से सहाफ़ियों को भी अपनी साइट पर किया गया कि आप भी हमारे साथ मिलकर नारा लगाएं कि वोट को इज्जत दी जानी चाहिए, वोट की बालादस्ती कायम होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम जिस ऑडियो लीक पर नाज़रीन बात करेंगे, उसने कल रात से तबाही मचा दी है पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर। और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज एक ऐसी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक बहुत ही शातिर हैकर था जिसने नून लीग हुकूमत की बहुत सी ऑडियोज जमा कर रखी हैं। मतलब इतना हैवी डेटा अव्वल रिकॉर्ड कैसे किया गया, उसके पास आया कैसे, और फिर आप उसकी जहानत देखिए कि वो एन उस वक्त ये वाली ऑडियो लीक निकालता है जिसमें इसहाक डार की वापसी की डील के हवाले से जिक्र किया जाता है, ऑप्शंस पर गौर किया जाता है मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जानिब से कि हमें किस तरह से सिस्टम को यरगमाल बनाकर इसहाक डार को बाय हुक और बाय क्रुक वापस लाना है पाकिस्तान। और सिर्फ ऐसे नहीं पाकिस्तान वापस लाना कि वो अदालत में जाकर पेश हो जाए और अपने जुराइम का इतराफ करें या सजाएं भुगतें, नहीं, पाकिस्तानी अवाम के सर पर मुसल्लत करना है। सो ऑडियो लीक क्या थी, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ये बड़ी वेल टाइम्ड ऑडियो लीक कल मंजर आम पर आई, जो कि इसहाक डार की वापसी के हवाले से जिसमें गुफ्तगू की गई थी। मरियम नवाज कहती हैं कि मैं पिछले पूरे 1 महीने से इस पर लगी हुई हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो अंकल शहबाज, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अपने डार साहब जब वापस आए तो अंकल शहबाज साथ ही फरमाते हैं कि हाँ, वो मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि जब तक हमने जज के खिलाफ रिपोर्ट ना बनाई, कौन सा जज जिसकी अदालत में केस लगा हुआ है डार साहब का, जब तक हमने जज यानी जज मोहम्मद बशीर के खिलाफ रिपोर्ट ना बनाई तब तक हमारा काम नहीं हो सकता, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो मरियम फौरन फरमाती हैं कि नहीं नहीं अंकल, उनको मना लें, यानी जज को मना लें, उसके बाद डार साहब को वापस लाएं। इसमें हमें इस तरह से करना होगा, क्योंकि देखें मैं अभी कल ही टीवी पे देख रही थी कि डीजी ISPR आए हुए थे और वो कह रहे थे कि मुशर्रफ अगर वापस आना चाहें तो वो आ सकते हैं। तो मैंने तो उसी वक्त 2+2 4 कर लिया, यानी मैंने उसी वक्त हिसाब किताब लगा लिया कि ये अब इस परवेज मुशर्रफ के आने को कोई रोक नहीं सकता, तो हम पागल लगेंगे। ये मरियम नवाज ऑडियो लीक में फरमाती हैं कि हम पागल लगेंगे इस पे सोचते हुए या इस पे बात करते हुए कि ये कैसे हो गया। तो मैंने तो फौरन अब्बू को कहा, यानी लंदन बैठे हुए नवाज शरीफ को मैंने कहा कि आप फौरी तौर पर इस पे ना एक बात कर दें, एक बयानिया आप बनाएं, आप इस पे ट्वीट कर दें कि अगर वो आते हैं इस पे अपना एक इस्लामी रंग इसको दें, कि जिसको ये बहुत मजाक उड़ाते थे ना कि जी इस्लामिक टच का, तो इस्लामिक टच किस तरह से देना है। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को मशवरा दिया कि आप कहें कि बस अल्लाह वास्ते मैंने माफ़ किया, जो हो गया माजी में हो गया, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है परवेज मुशर्रफ से, और अगर वो वापस आना चाहते हैं अपने अहलो याल के साथ तो आ जाएं। यानी ऊपर से होके आ रहे थे कि फौज ने तो वैसे ही कर देना है, अगर फौज उनको वापस लाना चाह रही है तो वैसे ही वापस ले आएगी, लेकिन हम इसमें ज़रा अपनी चौधराहट का एलिमेंट भी ले आए कि जी हमने भी कह दिया था कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमने बड़े दिल का खुले दिल का मुजाहरा किया, ताकि कल को नवाज शरीफ जब वापस आए तो उनके लिए रास्ता हमवार हो सके। देखें जरा ये कितनी यानी इन्होंने चालाकी का मुजाहरा किया। तो इसमें इस ऑडियो लीक में नाजरीन 3-4 बातें बड़ी गौर तलब हैं। पॉइंट नंबर 1 कि किस तरह से ये जजेस के खिलाफ रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब आपको समझ आई होगी कि जो जज राना शमीम को यूज करते हुए इन्होंने अंसार अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन्हें भी रिसेंटली बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा जब उनकी वो खबर गलत साबित हुई, जज राना शमीम ने हलफनामे पर माफ़ी मांग ली और अपने बयान से उन्होंने यू टर्न ले लिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, वो ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो क्या था कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के हवाले से अंसार अब्बासी साहब ने द न्यूज़ में, जो अंग्रेज़ी का अखबार है जंग ग्रुप का,
اس میں انہوں نے ایک سٹوری کی تھی کہ جی جج رانا شمیم نے مجھے بتایا ہے کہ فارمر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب ان کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے کہ اور ہدایات جاری کر رہے تھے جسٹس عامر فاروق صاحب کو، جو اس وقت جب جس ڈیٹ کی بات انہوں نے کی گئی، جب اس کو ٹریک ڈاؤن کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ تو چھٹیوں پر تھے اس وقت جج عامر فاروق. لیکن دیٹس بسائڈ دا پوائنٹ. پوائنٹ کیا ہے کہ ان پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا، جج رانا شمیم کی جانب سے کروایا گیا تھا یہ الزام عائد ثاقب نثار صاحب پر کہ مریم نواز کو اور نواز شریف کو تب تک ضمانت نہیں دینی، ان کو جیل سے باہر نہیں نکلنے دینا جب تک 2018 کے جنرل الیکشنز ہو نہیں جاتے. یعنی ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ جج ثاقب نثار کا پریشر تھا جس پر مریم نواز اور نواز شریف کو یہ سزائیں جس طرح دی گئیں، اور دیکھیں جی ان پر کتنا ظلم ہوا، جس کو بعد ازاں جب ثابت کرنے کی باری آئی تو جج رانا شمیم بھاگ گئے، معافی نامہ جمع کرا کر وہ گئے. اور یہ جو انصار عباسی صاحب ہیں، بات ازاں ظاہری بات ہے کہ ان کو بہت بری طرح سے اپنے 30-35 سالہ کریئر میں شدید ترین شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. سو اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ اس طرح سے یہ ججز کے خلاف مقدمات بناتے ہیں، اس طرح سے یہ ان پر ایلیگیشنز لیول کرتے ہیں ان کے اگینسٹ، اس طرح سے ان کے خلاف رپورٹس بنواتے ہیں اور اخباروں میں چھپواتے ہیں پیسے دے کر، تاکہ ججز کو پریشر میں لا کر اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جا سکے. یہ بالکل وہی حرکت ہے جو جسٹس ملک قیوم صاحب کو شہباز شریف کی جو آڈیو پکڑی گئی تھی، اسی طرح کی ایک آڈیو لیک بہت سال پہلے آئی تھی جس میں شہباز شریف فرما رہے تھے کہ بے نظیر کو کتنی سزا دینی ہے، 5 سال سے بڑھا کر اس کی سزا کو 7 سال کر دیں، یہ بڑے میاں صاحب یعنی نواز شریف کا حکم ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور ان کے حکم کی تعمیل کس اوبیڈینس کے ساتھ ججز سے کروائی جاتی تھی اس کی بھی مثال نہیں ملتی کہیں اور کسی اور کے کیس میں، یعنی نظیر نہیں ملتی جو جس طرح سے یہ جوڈیشری کو یہ ارغمال بناتے آئے ہیں. سو اب وہ پوائنٹ سمجھ آتا ہے کہ جب ابھی ریسنٹلی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب سوال پوچھا اور اس میں صرف قانون دان شامل تھے، ماہرین قانون تھے، یعنی آپ کی لیگل فریٹرنیٹی بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں، ججز تھے، جس میں سوال پوچھا انہوں نے کہ بھئی آپ میں سے کتنے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری عوام پاکستان کے نظام عدل سے مطمئن ہے، تو کسی ایک شخص نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا. یہ ہے وہ وجہ. اور اب پوائنٹ نمبر 2 پہ آتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 تو یہ کہ کس طرح سے یہ ججز کو یہ غمال بناتے ہیں. ابھی ریسنٹلی اس کی مثال آپ نے دیکھ لی کہ ججز کے خلاف رپورٹس کس طرح بناتے ہیں، اس کی تازہ ترین مثال میں نے آپ کو دی. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں کس طرح سے پاکستان کی فوج کو اب افینڈ نہیں کرنا، ناراض نہیں کرنا، اس لیے مریم نواز کی چالاکی سے کہ جی میں نے تو فوراً حساب لگا لیا کہ اب انہوں نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے، تو ہم اوپر سے ہو کے آتے ہیں کہ اللہ واسطے ہم معاف کریں مشرف کو تو آنے دیں. یعنی وہ جو کہتی تھیں کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو BBC اردو کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ جو بوٹ پالش کر کے آنے والا راستہ ہے مجھے بہت اچھی طرح آتا ہے، لیکن وہ میں کروں گی نہیں. ہم میرٹ کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم ووٹ کو عزت دلوانا چاہتے ہیں. تو یہاں سے اگین یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پاکستان کی فوج کو طریقے سے انہوں نے اپنی پچ پہ کھلانے کی کوشش تھی ان کی یہ کہ ہم بھی بیچ میں اپنا انپوٹ اس طرح سے دے دیں. تو ایک کس حد تک ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے جس طرح ہم تو پہلے بھی کہتے تھے کہ پاکستان کی فوج پہ مغلظات نہ بکیں، ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کہ مت حملے کریں پاکستان کی فوج پہ، وہ ہمارا ایک اسٹیمڈ ادارہ ہے، اس کی عزت ہے تو پاکستان کی عزت ہے. لیکن آپ نہیں مانتے تھے، آپ کہتے تھے کہ نہیں جنرل فیض تمہیں کٹہرے میں لائیں گے، جو DG آئے تھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نام لے لے کر بدتمیزی کرتے تھے نواز شریف، مریم نواز. وہ جس طرح کہتے تھے کہ باجوہ صاحب آپ کو جواب دینا ہوگا. یہ اندازہ کریں کہ ایک مفرور سزا یافتہ مجرم پاکستان کے سٹنگ آرمی چیف سے جواب طلبی کر رہا ہے، لیکن آفرین ہے ہمارے اداروں پر بھی کہ وہ بھی خاموش رہے اس پر. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 3، آپ اندازہ کریں کہ اسحاق ڈار ایک مفرور مجرم جس کو جو ایبسکونڈر ہے، جو کہ مفرور ہے اور اشتہاری ہے، اور جس کو پاکستان کی عدالتیں اشتہاری ڈکلیئر کر چکی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو سیدھا قانون کے مطابق عدالت میں لایا جائے اور وہ قانون کے کٹہرے میں آ کر سرنڈر کریں، ان کے استقبال کے لیے کون کھڑا ہوتا ہے؟ رانا ثناء اللہ، جو کہ نون لیگ کے ورکر کی حیثیت سے نہیں
پاکستان کے وزیر داخلہ کی حیثیت سے، انٹیریئر منسٹر کی حیثیت سے وہاں پر کھڑے ان کو ویلکم کر رہے ہیں، اور اسی طرح ساتھ ساتھ آئی جی پولیس اسلام آباد۔ اب یہاں پر رکتے ہیں، تیسرے پوائنٹ پہ ذرا رکتے ہیں۔ عمران خان کی آپ کو بات ایک یاد ہوگی جو انہوں نے ریسنٹلی اپنے جلسوں میں بتائی عوام کو، کہ آئی جی پولیس اسلام آباد، یہ تو کرپشن پر سیف سٹی والا جو پروجیکٹ تھا، یہ تو وہاں پکڑا جانے والا تھا پنجاب میں، اس کو وہاں سے جان بوجھ کر ادھر لائے ہیں بچانے کے لیے، اور پھر یہ کہ یہ ان کی نوکری کرے شریف خاندان کی۔ اور آپ نے دیکھا کہ 25 مئی کو جو ظلم و بربریت کی گئی، ویسے تو پاکستان کے ہر شہر میں انہوں نے یہ، جہاں جہاں ان کا زور چلتا تھا، ان کی حکومت تھی، وہاں وہاں انہوں نے کیا۔ لیکن اسلام آباد میں پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں، یعنی انہوں نے 31 اگست 2014 میں تو یہ حرکت کی تھی، آنسو گیس شیلنگ اور اس طرح کی حرکتیں، لیکن آپ کو علی نیکوکارا یاد ہوں گے، وہ ایس پی تھے اسلام آباد کے، جنہوں نے ربر بلٹس، بلکہ بلٹس، ناٹ جسٹ ربر بلٹس، انہوں نے بلٹس اسٹریٹ اوے فائر کرنے سے انکار کر دیا تھا، جو نون لیگ کی حکومت نے، دا دین پی ایم ایل این گورنمنٹ، 2014 میں انہوں نے آرڈر کیا تھا علی نیکوکارا کو بطور ایس پی اسلام آباد کہ جی آپ نے سیدھی جو گولیاں ہیں وہ عوام پہ چلانی ہیں، 2-4 بھی مریں گے تو خود بخود یہ سارا ڈسپرس ہو جائے گا عمران خان کا کراؤڈ۔ اس پہ علی نیکوکارا نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کروں گا، جس پر ان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ سو یہ آج یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بیوروکریسی کو بھی کس طرح سے یرغمال بناتے ہیں۔ آپ کے سامنے اب چیز آ گئی، کوئی صحافی آپ کو نہیں بتا رہا، عمران خان آپ کو نہیں بتا رہے، کوئی پیپلز پارٹی یا کوئی بھی دوسری تیسری پارٹی نہیں بتا رہی، یہ اب خود مریم نواز اور شہباز شریف کی یہ کارستانی ملی بھگت پکڑی گئی۔ اور آخر میں چوتھی بات، منافقت دیکھیں کیسی منافقت ہے، یعنی پبلک پر سونا کیسا رکھا ہوا ہے، باتیں کس طرح کی کرتے ہیں، اور صرف ان کی منافقت نہیں بلکہ ہماری کچھ صحافیوں کی آپ منافقت دیکھیں کہ جب شوکت ترین کی آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ بات کر رہے تھے کہ نہیں ہم ان شرائط پہ نہیں مانیں گے جو آئی ایم ایف پاکستانی عوام کو یہ مہنگائی کی دلدل میں مزید دھکیلے گا تو ہم اس کو اپوز کریں گے، ہم نے یہ والی بات پہ اس بجٹ پہ یہ جو آئی ایم ایف سے انہوں نے ڈیل کرنی ہے اس پہ ہم اس چیز کو اپوز کریں گے جب تک کہ پاکستانی عوام کو کنسیشن نہ دے، ریلیف نہ دیں، جس کا انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ ایف آئی اے میں انکوائری شروع ہو گئی، آرٹیکل 6 لگانے کی بھی کئی صحافیوں کی جانب سے ڈیمانڈ کی گئی، لیکن آفرین ہے انہی صحافیوں پر جو آج کتنی بڑی بات ہے کہ ایک مفرور اشتہاری مجرم جس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے، اس کو کس طرح سے جج کو یرغمال بنا کے جج کے خلاف رپورٹ تیار کرنے کی منصوبہ بندی کر کے اس کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، جج کو کمپرومائز کروا لیا جاتا ہے یا جج کے خلاف رپورٹ بنوائی جاتی ہے، کیونکہ یہی 2 آپشنز وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ لیکن آفرین ہے ان صحافیوں پر کہ انہوں نے ایک دفعہ بھی اس چیز پر سوال نہیں پوچھا۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ اگر اسحاق ڈار پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے گئے، جو واقعی تباہ کن سرنگیں بچھا کر گئے تھے، جس کو بعد ازاں مفتاح اسماعیل جنہوں نے، جو ان کے سکسیسر تھے، جنہوں نے بعد میں ٹیک اوور کیا ایز فائنانس منسٹر آف پاکستان، وہ آخری 1.5 سال جو تھا نون لیگ کی 2013 سے 18 کی حکومت کا، وہ تڑپتے رہے کہ یہ آرٹیفیشل طریقے سے ڈالر کا ریٹ مینٹین کرتے رہے تھے۔ ڈار صاحب ڈالر پھینکتے رہے مارکیٹ میں، پاکستان کی امپورٹس کا کباڑا کر دیا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھیں کہاں پہنچ گیا، ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ $7.5 ارب پہ گر گئے، یعنی یہ $7.5 ارب اگر خدا نخواستہ ادھر ادھر ہوتا تو پاکستان دیوالیہ ہو جاتا، یہ دیوالیہ کر کے تقریباً پاکستان کو جانے والے، اور یہ تو جب مفتاح اسماعیل یہ فائنانس منسٹر تھے، جب نون لیگ کی حکومت 2018 میں ختم ہوئی ہے، میں یہ اس کی بات آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی ڈار صاحب تو اس سے بھی بری حالت میں چھوڑ کر گئے تھے 1.5 سال پہلے۔ تو جو شخص پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال کر گیا، اس کو اگر پاکستان کا فائنانس منسٹر لگا دیا جاتا ہے دوبارہ سے، اور قانون کے کٹہرے میں وہ آنا کچھ یوں پسند نہیں کرتے کہ جب تک 4-5 سال ان کو یہ شک ہوتا ہے، 5 سال کہ بھئی 5 سال پہلے ان کو شک تھا کہ گرفتار نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ وزیر اعظم کے جہاز میں بھاگ جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان ایئر فورس جس کی تکریم ہم اپنے والدین کی تکریم کی طرح کرتے ہیں، ہمارے جھنڈے کی جو تکریم ہے وہ ہماری آرم فورسز، ہماری ایئر فورس، ہماری آرمی، ہماری نیوی، ان کی عزت ہمارے دل میں ایسی ہے۔ اور یہ دیکھیں ذرا کہ یہ مجرموں کا ٹولہ
پاکستان ایئر فورس کا جہاز استعمال کرتے ہوئے اس اشتہاری مجرم کو پاکستان واپس بلواتا ہے اور وہ عدالت کے سامنے پیش ہو کے سرنڈر کرنے کی بجائے حلف اٹھا لیتا ہے بطور سینیٹر. یعنی اقتدار ملے گا تو یہ پاکستان آئیں گے، اقتدار نہیں ملے گا تو یہ لوٹی ہوئی رقم جو پچھلے عرصے میں لوٹی ہے بڑی محنت سے، اس کو کھائیں پیئیں گے. یہ حالات ہیں، یہ پاکستان کی اس وقت کی صورتحال ہے جو کہ پاکستان کی نوجوان نسل کو سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہم اب انشاءاللہ اس ظلم اور بربریت کو برداشت نہیں کریں گے، معاشی دہشت گردی. تو اگر ایسے شخص کو دوبارہ سے پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا جا سکتا ہے تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک بار الطاف حسین سے بھی پوچھ لیں کہ اگر وہ پاکستان کے وزیر دفاع بننے میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکالنے والے اسحاق ڈار کو اگر آپ وزیر خزانہ بنا سکتے ہیں اور 22.5-23 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کے لیے، جس نے اتنی لوٹ مار کی، جس نے یہ منی لانڈرنگ کا ایفیڈیوٹ جمع کرایا، بیان حلفی جمع کروایا کہ ہاں میں شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں، ایسے مجرم کو آپ پاکستان کا وزیر خزانہ بنا سکتے ہیں، تو پھر الطاف حسین کو وزیر دفاع بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے بھی پاکستان کی سیکیورٹی پر ایک تواتر کے ساتھ حملے کیے ہیں، بڑی قتل و غارت گری کی ہے. جس نے معاشی دہشت گردی کی، اگر اس کو وزیر خزانہ بنا سکتے ہیں تو اس کو بھی وزیر دفاع بنا دیں تاکہ کوئی جوڑی سجتی بھی تو اچھی لگے نا. ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. عوام کے لیے اس میں ریفلیکٹ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.